नाज़रीन, हिंदुस्तान में आज शोहदाए करबला का चाहलुम मनाया जा रहा है। नवाज़े सरवर कायनात हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 नफूस क़ुदसिया का चाहलुम आज हिंदुस्तान में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इराक के शहर करबला में कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चाहलुम मनाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक अरबाइन मनाने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने के लिए जमा होते हैं। हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में शोहदाए करबला का चाहलुम मनाया जा रहा है। और इस वक्त दिल्ली से नुमाइंदे अशरफ काज़मी और रांची से नौशाद सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अशरफ काज़मी आपसे। आज शोहदाए करबला का चाहलुम मनाया जा रहा है, आप दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए आजम, मैं इस वक्त जामा मस्जिद में हूँ और ये मेरे पीछे का मंजर आपको अब नजर आ रहा होगा। यहाँ से जो जुलूस है, मातमी जुलूस, ये आगे बढ़ चुका है। ताजिए हैं, ये जामा मस्जिद का 1 नंबर गेट था, यहाँ से अब ये जुलूस आगे बढ़ा है, चावड़ी बाजार के लिए जा रहा है और उसके बाद ये अजमेरी गेट तक पहुंचेगा। ये जुलूस यहाँ पे है। काफी देर यहाँ मातम हुआ, जो सोगवार है उन्होंने मातम किया है, इमाम हुसैन को याद किया है। ये ताजिया अब आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। चावड़ी बाजार होते हुए ये अजमेरी गेट पे पहुंचेगा, वहां जाकर ये जुलूस जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर शाम को ये शाह मर्दा जोरबाग में दरगाह है, वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर ताजियों को दफनाया जाएगा। आजम, बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे अशरफ, यहाँ पर सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? वैसे तो आज इतवार का दिन है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि जुलूस निकलना है, बड़ा जुलूस निकल रहा है, तो किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए वहां पर? देखिए आजम, यहाँ पर जामा मस्जिद के बाहर छुट्टी के दिन और ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन क्योंकि आज जुलूस निकलना था तो पुलिस ने सुरक्षा के इंतजामों के सुरक्षा के नजर यहाँ इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। आवाजाही नहीं हो रही है, कोई भी ट्रैफिक जो है वो नहीं है, किसी गाड़ी को आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ सोगवार ही सोगवार आपको यहाँ नजर आ रहा है। और अब देखिए मेरे पीछे इसके करीब करीब ये सड़क खाली हो चुकी है, जबकि आम दिनों पर यहाँ पर पैदल चलने की भी जगह नहीं रहती है। इस वक्त आप बीच सड़क देख सकते हैं कि खाली है, सिर्फ ये दिल्ली पुलिस की एक जिप्सी है जो जुलूस के सबसे पीछे चल रही है, वो नजर आ रही है। बाकी ट्रैफिक को बंद कर रखा है पूरी तरह से। जामा मस्जिद आने के लिए रास्ता जो है वो सब बंद है। ट्रैफिक सुरक्षा के जो इंतजाम है वो उसकी के लिए बंद किया गया। इसके अलावा जुलूस के साथ साथ काफी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो साथ चल रहे हैं, और जो पूरा जुलूस का रास्ता है उस पर भी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। बिल्कुल अशरफ, एक चीज और आपसे जानना चाहें, मकसद इमाम हुसैन और पैगाम करबला पर अगर बात करने के लिए वहां पर कोई मौजूद हो तो आप अपने साथ उनको ले आइए। इससे पहले हम रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे साथ नौशाद आलम जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। तब तक आप अगर कोई मेहमान हमें मिल जाए तो उसका कुछ इंतजाम कीजिए। नौशाद, आपसे जानना चाहेंगे कि आज शोहदाए करबला का चाहलुम मनाया जा रहा है, अरबाइन मनाया जा रहा है, आप रांची में मौजूद हैं, किस तरह का वहां पर जुलूस निकलता है, कितनी तादाद में लोग इसमें शिरकत करते हैं, किस तरह का मंजर आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए आजम, ये रिवायती तौर पे यहाँ पे जो चहल्लुम का जो जुलूस का इनेकाद होता है, ये विश्वकर्मा लेन में वाक़ई यावर बाज साहब है, उनके दौलत कदे से ये जुलूस का एहतमाम जो है किया जाता है। और ये अहम शाहरा, जो रांची का अहम शाहरा है, वहाँ उर्दू लाइब्रेरी और ये टैक्सी स्टैंड से होते हुए, चर्च रोड से होते हुए करबला चौक पे पहुँचता है। वहाँ पे करबला तक जो है ना ये जुलूस का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में ये जो शिया तबके के लोग हैं उसमें जो है शामिल हैं। और हम ये दिखाना चाहेंगे कि टैक्सी स्टैंड पे अभी यहाँ पे जंजीरी मातम जो है किया जा रहा है, लोग सीना कोबी कर रहे हैं और ये काफ़ी जो है गम जो है लोग मना रहे हैं इस इमाम हुसैन की शहादत की 40वें दिन की याद में जो चहल्लुम की जुलूस का एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद नहीं है शिया तबके की, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे हर साल जो है ना ये एहतमाम किया जाता है। और रियासत के दूसरे इलाके में भी, जैसे पलामू है, जपला है, हुसैनाबाद है, तो इन सब इलाकों में भी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो एहतमाम करते हैं। हमारे साथ मुंबई से तशरीफ़ लाए नासिर आज़मी साहब मौजूद हैं, मौलाना नासिर हुसैन साहब। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज का जो पैगाम जो है, क्या करबला का जो पैगाम है वो बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला असल में उस नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की मंजिल है कि जहाँ इमाम को भूखा और प्यासा दीन और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत मनाना
ہر مسلمان کے اوپر ضروری اور لازمی اس لیے ہے کہ حضور نے چاہا ہے کہ حسین کی یاد منائی جائے۔ تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا بچپن تھا، حضور اپنے حجرے میں آرام کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام آئے، حضور نے سینہ مبارکہ پہ ان کو لٹایا اور اس کے بعد گریہ کرنے لگے اور رونے لگے۔ جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھیں وہ داخل ہوئیں اور داخل ہو کے پوچھا کہ آپ اس طرح رو کیوں رہے ہیں بچے کو سینے سے لگا کے؟ تو آپ نے فرمایا ابھی جبریل آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ یہ میرا بیٹا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہو جائے گا، لہٰذا میں گریہ کر رہا ہوں۔ تو جناب ام المومنین نے پوچھا تھا کہ جب میرا لال مارا جائے گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو بتایا ایک مشت خاک دی اور کہا جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا حسین مارا گیا۔ ام المومنین مدینے میں تھیں، حسین کربلا میں شہید ہوئے، مگر سن 61 ہجری عاشور کو عصر کے بعد جب شہادت واقع ہوئی، ام سلمہ نے دیکھا خاک خون میں تبدیل ہو گئی، تو مدینے میں سب سے پہلے حضور کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کا غم منایا گیا۔ لہٰذا تاریخ اسلام سے ثابت ہے کہ حسین کا غم ہر مسلمان کو منانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ آج امام کے 40 کا دن ہے، ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ یا ہم مرنے والے کی یاد انتقال کے دن مناتے ہیں یا سویوم اور 40ویں کے دن مناتے ہیں۔ آج 40واں ہے، لہذا پورا عالم اسلام 40 امام میں مصروف ہے۔ آج ہی کا وہ دن ہے جب حسین کی شہادت کے بعد حسین کے گھر والوں کو قید کر لیا گیا تھا اور 1 سال تک قید خانے کوفہ و شام میں رکھا گیا، لیکن آج انہیں رہائی ملی، انہیں آزاد کیا گیا۔ تو حسین کی بہن آج ہی کے دن واپس کربلا میں آئی اور اپنے بھیا کی لاش پر لپٹ کر اس نے فریاد کیا، بیان کیا، ماتم کیا۔ لہٰذا ہم اسی یاد کو برقرار رکھتے ہوئے آج امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر عزاداری برپا کرتے ہیں، جلوس برپا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دکھے دل کو تسکین اسی صورت سے ہوگی کہ جب سب مل کر کے اس کے غم میں شریک ہو جائیں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں، چونکہ حضور غمزدہ ہیں حسین کے غم میں، بی بی زہرا غمزدہ ہیں حسین کے غم میں، ان کے گھر والے غمزدہ ہیں، لہٰذا ہم مل کر کے حسین کا غم برپا کر کے آنسو بہا کر کے سرکار کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کی بیٹی کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے پورے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جلوس کے موقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ وہاں کربلا کا جو ہے نا منظر کشی بھی جو ہے کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو وہ بتاتے ہیں وہ منظر، تو وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ چونکہ 40 کے موقع پر بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے سے امام کی یاد برپا کریں۔ اب یاد کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ گھر پہ چہلم برپا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو قریبی افراد ہوتے ہیں وہ مرنے والے کے قبر پر پہنچتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ چونکہ یہ چہلم امام حسین علیہ السلام کا ہے، لہذا پورا عالم اسلام اور عالم تشیع یہ چاہتا ہے کہ ہم آج کے دن غم بھی منائیں اور حسین مظلوم کی قبر پہ پہنچ کے فاتحہ پڑھیں۔ لہذا پوری دنیا سے شیعہ اور بلکہ تمام عالم اسلام آج کے دن کربلا میں اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے اصل قبر امام علی مقام پر اور آپ کے مزار شریف پر گریہ گزاری کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ اس وقت اگر آپ تعداد دیکھیں تو میڈیا کے حوالے سے جو تعداد اب تک آئی ہے تقریباً 6-7 کروڑ افراد وہاں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کربلا میں کہ اتنے افراد اکٹھا ہو سکے، مگر کوئی ایک شخص بھی وہاں سے لوٹ کر یہ نہیں کہتا کہ ہم کو زری تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا یا مزار شریف کو ہم نہیں چوم سکے۔ سب پہنچتے ہیں، یہ بھی کرم ہے اور یہ بھی اعجاز ہے۔ ہم وہاں پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھ لیں، میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر تھوڑے سے مہمان اکٹھا ہو جائیں اور ایک پروگرام کیا جائے تو ہمیں مدتوں انتظام کرنا پڑتا ہے اور سوچتے ہیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، مگر وہاں جتنے آنے والے ہیں اتنے ہی ان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خود امام نے کربلا میں جب داخل ہوئے تھے تو وہ زمین جس پر قتل ہوئے ہیں وہ زمین کے مالکوں سے خرید لی تھی اور اس کا پیسہ دے دیا، اور دینے کے بعد وہی زمین جن سے خریدی تھی انہیں واپس کیا اور یہ کہہ کے واپس کیا کہ ہم یہ زمین تمہیں ہبہ کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہمارے چاہنے والے ہماری قبر کی زیارت پہ آئیں گے تو ان کی خاطر مدارات میں ضیافت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ لہٰذا آج بھی وہ سلسلہ باقی ہے کہ جہاں بڑی تعداد میں مومنین کربلا میں زیارت کرنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، پذیرائی کرتے ہیں، اور آج یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک حقیقی وارث حسین نہیں آ جائے گا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہ
یہ کہ کربلا کے میدان میں جو شہادت پیش کر کے امام حسین نے کتنی بڑی جو ہے پیغام دیا ہے، باطل کے سامنے انہوں نے سر جو ہے نہیں جھکایا، کتنا بڑا پیغام دیا ہے. اور ہندوستان میں بہت سارے ایسے جو ہے اسکالرس ہیں جو مہاتما گاندھی بھی ہیں، انہوں نے کیا اس تعلق سے انہوں نے بیان کیا تھا؟ آپ نے مہاتما گاندھی کا خود نام لے لیا، تو مہاتما گاندھی نے جو ہندوستان میں اتنا عظیم انقلاب برپا کیا، انہوں نے خود اپنی بایوگرافی میں یہ بات خود اقرار کیا اور لکھا ہے کہ ہم نے جو اتنا بڑا انقلاب برپا کیا اس میں ہمارے لشکر میں صرف 72 افراد تھے، اور ہم نے کربلا سے یہ واقعہ اور یہ روایت لی. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف یزید کے لشکر میں لاکھوں افراد تھے اور حسین کی طرف کل 72 افراد تھے، مگر 72 جو تھے وہ ہم مزاج تھے، ہم خیال تھے، سب سچے تھے، سب صادق القول تھے. لہٰذا ان کو ہم نے اکٹھا کر لیا. یعنی امام یہ گاندھی جی نے اپنے قول کے ذریعے یہ بتلایا کہ ہم نے آج جو اتنا عظیم انقلاب ہندوستان میں برپا کیا ہے وہ کربلا سے متاثر ہو کر، پریرت ہو کر کے یہ انقلاب برپا کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کربلا صدیاں گزر چکی ہیں، مگر آج بھی ہر آنے والی نسل کو اپنے انقلاب سے متاثر کر رہی ہے. امام علی مقام نے بھی کربلا کے میدان میں جو انقلاب برپا کیا تھا، انہوں نے خود یہ سوال کیا تھا کہ ہم کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی، کوئی قبضہ، کوئی لاؤ لشکر، حکومت، جاہو اقتدار کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ہم آ رہے ہیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنے کے لیے. اس انقلاب کا مقصد کیا تھا؟ اس وقت ہم دلی کا رخ کریں گے. اشرف کاظمی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ ایک مہمان بھی جڑ گئے ہیں. اشرف، آپ سے جاننا چاہیں گے، حضرت امام حسین کی قربانی کو آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج کے دور میں اس قربانی کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے، جو جذبہ ہے لوگوں کا وہ کم نہیں ہوا. آج بھی جتنے سوگوار ہیں وہ اپنی بیعت کا اظہار کر رہے ہیں امام حسین کے ساتھ کہ ہم آپ نے جو کام کیا ہم اسی پہ چل رہے ہیں. ان کی بیعت جتنے سوگوار ہیں وہ اسی کا اظہار کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہ عباس صاحب ہیں، یہ بھی اس میں. عباس صاحب، امام حسین صاحب کی شہادت کو 14 سال سے زیادہ ہو گئے، آج بھی لوگ باغ شوق اسی طرح سے منا رہے ہیں، وہی جذبات. جی ہاں، اس کا جذبہ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو قربانی دی وہ ایک انسانیت کے لیے قربانی دی ہے، نہ کہ کسی ایک فرقے کے لیے. تمام انسان کے لیے جو پوری دنیا میں محبت، پریم، پیار سے رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ظلم کو نیچا دکھایا. انہوں نے کہا کہ ظلم جس پہ بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے ظلم کو جو ہے ختم کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں. تو ہم اسی ظلم کو مٹانے کے لیے، اسی ظلم کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے امام حسین اپنا گھر چھوڑ کر کے کربلا میں آئے اور انہوں نے اپنا گھر پریوار اس کی مخالفت کے لیے گزار دیا، اپنا جو ہے شہید ہو گئے. آج انہی کی شہادت کو منانے کے لیے ہم زائرین سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم ان کی قربانی کو یاد کر سکیں. تو اعظم صاحب، آپ سمجھ سکتے ہیں لوگوں کا جذبہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی لوگ باغ اسی طرح سے، اسی شدت سے امام حسین کو یاد کر رہے ہیں اور اس جلوس میں شامل ہو کر وہ اپنی بیعت کا اظہار کر رہے ہیں. جی اعظم. بالکل اشرف، جاننا چاہیں گے شبی علم اور ذوالجناح کا جلوس جو برآمد کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیلات اگر یہ کچھ بتا سکیں، یہ کب اختتام پذیر ہوگا اور کیا کیا پروگرام اس دوران ہوں گے؟ دیکھیے اعظم، یہاں اس وقت جامع مسجد پہ ہوں میں، یہاں سے جلوس نکل چکا ہے. اب چاوڑی بازار ہوتے ہوئے وہ اجمیری گیٹ پہ پہنچے گا، وہاں پر جلوس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر شام کو مغرب کے آس پاس وہ زور باغ استق شاہ مردہ امام بارگاہ ہے، پہاڑ گنج کے راستے وہاں پہنچیں گے اور جتنے یہ تعزیے ہیں، علم ہیں، وہاں پر ان کو دفنایا جائے گا. بالکل اشرف، ہمارے ساتھ بنے رہیے. نوشاد ہمارے ساتھ رانچی سے جڑے ہیں، ان سے بات کریں گے. نوشاد، آپ سے بات ہو رہی تھی، بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع ہیں، کیا کچھ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں رانچی میں؟ کیا اس طرح کی کچھ روایت ہے؟ دیکھیے اعظم، یہاں پہ جتنے بھی تہوار ہیں، رانچی شہر کی ایک خصوصیت یہی کہ تمام مذاہب کے لوگ جو بھی تہوار ہوتے ہیں وہ آپسی بھائی چارے کے ماحول میں منائے جانے کی یہ صدیوں سے روایت رہی ہے. یہاں پہ ہر تہواروں کے موقع پہ جو منظر دیکھا جاتا ہے اسی طرح کا منظر یہاں پہ بھی چہلم کے موقع پہ بھی دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ جو سنی طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے شریک ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ غیر مسلم افراد بھی، خاص طور سے یہاں پہ مقامی جو ایم ایل اے ہیں، جو ابھی شہری ترقیات کے وزیر بھی ہیں سی پی سنگھ، وہ بھی اس موقع پہ جو ہے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں. اقلیتی کمیشن کے چیئرمین کمال خان وہ بھی جو ہے تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ ان کے غموں میں جو ہے شریک ہوتے ہیں، خود بھی غم مناتے ہیں.
ہمارے ساتھ نصیر اعظمی صاحب ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں کہ آج کے دور میں جی قربانی کی کتنی اہمیت ہے. جو پیغام جو ہے نا حضرت حسین علیہ السلام نے جو دیا تھا، آج بھی جو قربانی کی کتنی اہمیت ہے. جب تک انسانیت باقی رہے گی اس قربانی کا اہمیت مقصد برقرار رہے گا اور اس کی اہمیت باقی رہے گی. امام نے کسی زمانے اور کسی دور کے لیے اپنا قربانی نہیں پیش کی ہے، نہ کسی خاص مقصد کے لیے. امام انسانیت کا تحفظ کرنا چاہتے تھے، تو جب تک انسانیت کا وجود رہے گا امام کی قربانی باقی رہے گی اور امام کی قربانی سے لوگ سبق حاصل کرتے رہیں گے. میں ایک بہت چھوٹی سی بات آپ سے کہتا ہوں، مقصد اگر بڑا ہوتا ہے تو چھوٹی چیزوں کو اس پر قربان کر دیا جاتا ہے. ایک شخص سامنے کھڑا ہوا ہے، ایک ٹرین آ رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اس نے دیکھا پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، اس نے بہت کوشش کی، ہاتھ دکھایا مگر گاڑی رکی نہیں. تو وہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اگر اپنی قربانی پیش کر دیں گے تو ٹرین رک جائے گی. اس نے اپنی قربانی پیش کر دی، ٹرین رک گئی. کسی نے پوچھا یہ تو اس نے قربانی کیوں پیش کر دی؟ تو اس نے کہا ہم نے اکیلے جان دے کر پوری ٹرین والوں کی اپنی جان بچا لی ہے، اگر ہم نہ جان دیتے تو سب مر جاتے. امام نے بھی یہی کام کیا تھا. اگر امام کربلا میں قربانی نہ پیش کرتے تو پوری کائنات ختم ہو جاتی. امام کے پیش نگاہ کائنات کی بقا تھی، لہذا امام نے کہا ہم قربان ہو جائیں تو ہو جائیں مگر آنے والی نسلیں قربان ہونے سے محفوظ ہو جائیں اور یہ پوری کائنات بقا حاصل کر لے. یہ ہے قربانی امام کا مقصد جو پوری کائنات کے وجود کے لیے سن 61 ہجری میں کربلا میں پیش کی تھی. جب تک یہ کائنات رہے گی امام کی قربانی کی یاد منائی جائے گی. تو اعظم نصیر اعظمی صاحب کا یہ واضح طور پہ کہنا ہے کہ جب دنیا رہے گی وہ قربانی جو ہے پوری دنیا کے لوگ جو ہے یاد کریں گے. ہمارے ساتھ مقامی جو ہے عباس صاحب ہیں، مقامی پروفیسر ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ جو دو بھی تہوار ہیں وہ کس طرح کے ماحول میں منائے جانے کی روایت ہے. عباس صاحب، جو تہوار یہاں پہ ہے خاص طور سے چہلم کا ہو چاہے کوئی بھی موقع ہو غیر مسلم کے ہو، وہ اس موقع پہ کس طرح کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے؟ ہندوستانی تہذیب میں یہاں کے جتنے کمیونٹیز ہیں، جتنے سمودائے ہیں، سب شامل ہوتے ہیں. یہی اس ملک کی پہچان ہے اور اس سے ملک کا سیکولرزم اور ملک کی تصویر ہے. محرم اور چہلم کے سلسلے میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ محرم کا جلوس ہو، اس میں صرف حسینی جنہیں آپ شیعہ بھی کہتے ہیں وہی شامل نہیں ہیں، سنی بھی شامل ہیں، وہابی بھی شامل ہیں، ہندو حضرات بھی شامل ہیں. اور آپ دیہاتوں میں چلے جائیے، وہاں پہ وہ تو غم بھی مناتے ہیں اور امام سے عقیدت رکھتے ہیں، اس پروسیشن میں شامل ہوتے ہیں. اس ملک میں بھی ہر جگہوں پہ دیکھتے ہیں اور اس رانچی شہر میں بھی یہی ہے کہ جب بھی پروسیشن نکلتا ہے تو سبھی مکتب فکر کے لوگ، سبھی سمودائے کے لوگ، سبھی مذاہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اس میں حکمراں طبقے کے بھی لوگ رہتے ہیں، حزب مخالف کے بھی لوگ رہتے ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں کہ امام حسین نے جو ایثار کیا تھا انسانیت کو بچانے کے لیے، وہ ایثار کام آ گیا ہے. اس ایثار کو رہتی دنیا میں یاد کیا جائے گا. اور جو لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں ہر مذہب و سمودائے کے، وہ یہ میسج دیتے ہیں کہ وہ سچ کے ساتھ ہیں، وہ حق کے ساتھ ہیں اور امام حسین کے جو ارادے تھے اس کو وہ آگے بڑھائیں گے. امام حسین کا جو میسج تھا اس کو آگے بڑھائیں گے. اور ایک بڑا میسج جو ہے کہ وہ سب لوگ ساتھ مل کے چلیں، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ایک بڑا حسن اتفاق بھی ہے کہ امام حسین کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان چلے آئے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ ہندوستان سے آتی ہے. ہمیں بتایا جاتا تھا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو ہندوستان میں نانا اور نواسے دونوں متفق ہیں. نانا نے کہا کہ ٹھنڈی ہوا ہندوستان سے آتی ہے، نواسے امام حسین نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے کہیں کوچ کر جانا چاہیے تو میں ہندوستان چلا جاؤں گا. اور یہ امام حسین کے لیے وہ امام حسین کی پہچان کی یہ زمین ہے. امام حسین نے زمین کو یاد کیا تھا اور یہاں کے رہنے والے سب لوگ محرم اور چہلم کے موقع پر جو ہم یہ ماتمی جلوس نکالتے ہیں، ہم یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں شامل ہو کے یہ میسج دیتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور رہتی دنیا تک امام حسین کا میسج آگے بڑھاتے رہیں گے. یعنی انسانیت کا میسج آگے بڑھاتے رہیں گے، ظلم اور جور کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے. اور اگر کوئی بھی باطل پرست حکمراں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف ہم سینہ سپر ہوں گے اور ہم سب سیسا پلائی دیوار کی طور پہ کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے. چلیے بہت بہت شکریہ نوشاد آپ کا رانچی سے، اور اشرف کاظمی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دہلی سے آپ کے بعد دوبارہ لوٹیں گے. فی الحال اس تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ.